बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करती हूं कि परवरदिगार आलम के फजलो करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। आज हम तबसरा करेंगे 3 अहम टॉपिक्स पर। नंबर 1, अल्ताफ़ हुसैन का नया ट्वीट। 13 अगस्त की रैली ना निकालने पर कासिम अली रज़ा का ट्वीट। मर्दमशुमारी और इसका क्रेडिट लेने वाली MQM के हवाले से। सबसे पहले बात करूंगी अल्ताफ़ हुसैन के टिकटॉक पे। हमेशा की तरह अपने मखसूस अंदाज में बात करते हुए अल्ताफ़ हुसैन ने आवाम से सवाल पूछा, क्या आप हकीकी तौर पर आज़ाद हैं? इसके बाद उन्होंने अपने ऊपर लगाई जाने वाली पाबंदी और इमरान खान पर लगाई जाने वाली पाबंदी को दोहरा मेयार करार देते हुए कहा कि तोशा खाना से तो जरदारी, नवाज शरीफ और दीगर ने भी चोरियां की थी, उनको क्यों आज़ाद छोड़ा हुआ है? बात तो हक़ है, बात तो वजह है। उसके बाद आगे चल के अल्ताफ़ हुसैन साहब कहते हैं कि कायदे आज़म फ़ातिमा जिन्ना, लियाकत अली ख़ान, मीर मुर्तज़ा भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल किया गया। क्यों 76वां साल होने को आया है पाकिस्तान को बने हुए और अब तक उनके कातिलीन पकड़े नहीं गए, जबकि ये अवामी लीडर हैं और कदावर शख्सियत हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानियान पाकिस्तान हैं, फ़ातिमा जिन्ना उनकी हमनवा रही हैं हर जद्दोजहद में, लियाकत अली ख़ान पहले वज़ीर आज़म हैं। जितने भी नाम अल्ताफ़ हुसैन साहब ने लिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये बड़ी कदावर शख्सियत हैं। इन शख्सियत का हवाला देते हुए अल्ताफ़ हुसैन साहब कहते हैं कि इनके कातिल नहीं पकड़े गए, जिससे साफ ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में हुकूमत करने की इजाज़त एक मखसूस तबके को दी जाती है जो आवाम के नहीं बल्कि किसी और की आँख का तारा होते हैं। इसके बाद अल्ताफ़ हुसैन ने अपने कारकुनों, अपने भाई भतीजे के मावराए अदालत कत्ल को दोहराते हुए कहा कि क्या ये आज़ादी है कि किसी सियासी जमात के न सिर्फ कारकुनों को बल्कि उसके लीडर के भाई और भतीजे को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया? क्या ये आज़ादी है? उसके बाद अल्ताफ़ हुसैन साहब ने इमरान खान की भरपूर हिमायत करते हुए उनका कहना था कि जज हुमायूं दिलावर फ़ैसला सुनाने के बाद लंदन क्यों चले गए। यौम आज़ादी के हवाले से अल्ताफ़ हुसैन ने आवाम को पैगाम दिया कि घरों में बैठकर पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की दुआएं करें और जहां कहीं भी लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कोई कैंपेन हो, इसमें भरपूर हिस्सा लें, क्योंकि वो लापता अफराद पाकिस्तानी शहरी हैं। इससे क़तई नज़र कि वो किसी इलाके, किसी मसलक और किसी ज़बान के बोलने वाले हैं, चाहे वो गिलगिती हों, बलोची हों, महाजिर हों या शिया मिसिंग पर्सनस हों, पाकिस्तानी हैं, उनको बाजियाब होना चाहिए। तो नाज़रीन, ये तो थी बात अल्ताफ़ हुसैन साहब के आज के टिकटॉक के हवाले से। बात करेंगे 2023 की मर्दमशुमारी के हवाले से, जिसके नताइज आने के बाद इसका क्रेडिट ले रही है MQM पाकिस्तान, जबकि बड़ी जद्दोजहद इसमें जमाते इस्लामी की भी शामिल है। दूसरी तरफ MQM की एक बात जो उसने ख़ुद कही थी उसको छुपा रहे हैं। MQM पाकिस्तान का मुतालबा था कि जब तक कराची की आबादी 3 करोड़ नहीं मानी जाएगी वो चैन से नहीं बैठेंगे, इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। फिर अचानक क्या हुआ कि ये 2 करोड़ 8 लाख पर मान गए और अब इन नताइज को, जिनको उन्होंने कहा था कि हम नहीं मानेंगे, उस पर जश्न मना रहे हैं और आवाम के वोट लेने के लिए मर्दमशुमारी का सेहरा अपने सर सजा कर अब यकीनन ये अपने इंतखाबी हलक़ों में जाएंगे और कहेंगे कि हमने जो है मर्दमशुमारी का मुतालबा किया था और हमारी वजह से मर्दमशुमारी हुई है और जो कराची की इतनी आबादी दिखाई जा रही थी हमने उसे 2 करोड़ 8 लाख तक पहुंचा दिया। तो इस हवाले से
کہ یہ اپنے کہے ہوئے الفاظ سے کیسے پیچھے ہٹ سکتے ہیں کہ کہہ رہے تھے ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے اس وقت تک جب تک صحیح درست مردم شماری کے نتائج نہیں آئیں گے. یہ جو ابھی نتائج آ رہے ہیں ان کو ہم نہیں مانیں گے. پھر ایسا کیا ہوا کہ اب یہ اس کو مان گئے ہیں اور اس پہ جشن منا رہے ہیں. تو مجھے جناب آفاق احمد صاحب کی بات یاد آ گئی. کسی کے بیبیز یعنی کہ ہدایات موصول ہو گئے ہیں کہ جتنے بھی مردم شماری کے نتائج آئے ہیں اس پر صبر شکر کرو، زیادہ پڑ کرنے کی ضرورت نہیں. مطلب کہ مردم شماری نہ ہوئی، کوئی گاجر مولی ہو گئی کہ اتنے کی نہیں اتنے کی دے دو، اتنے کی نہیں اتنے کی دے دو. خیر جناب، گاجر مولی کی خرید و فروخت ہو چکی ہے. کیا خود کو کراچی والوں کا ہمدرد کہنے والوں کو نہیں پتا کہ اس مردم شماری سے کراچی کے مسائل پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ جن لاکھوں افراد کی گنتی کو چھپایا گیا ہے اس حساب سے بجٹ میں حصہ کم ملے گا. ایجوکیشن، صحت، شہری ڈیولپمنٹ، پانی غرض تمام بنیادی حقوق کا حصہ کم ملے گا. تو ڈوب مرنے کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جو کامیابی کے طبل بجا رہے ہیں. کراچی کے حقوق غصب کرنے والوں کی بی ٹیم اس مردم شماری کے نتائج پہ بہت اچھل کود مچا رہے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے کہ جو چھپائے چھپ جاتی ہے اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو چھپائی نہیں چھپتی. یعنی کہ کراچی کی آبادی جسے ورلڈ بینک نے تقریباً 3 سال پہلے اپنے اعداد و شمار سے 3 کروڑ جو ہے ان کا ورلڈ بینک والوں کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. وہ کچھ لوگوں کو ہائر کرتے ہیں اور مختلف چیزوں پہ سروے کراتے ہیں. تو جو انہوں نے سروے کرایا تھا ان کے سروے کے اعداد و شمار بتا رہے تھے کہ کراچی کی آبادی 3 کروڑ ہے. تو یعنی کہ ورلڈ بینک کی جو سروے تھا وہ جھوٹا تھا. اور تو اور انٹرنیٹ پہ سب کچھ پڑا ہے، کچھ بھی نہیں چھپا. 2 سال پہلے زرداری صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ کراچی کی آبادی 3 کروڑ سے تجاوز کرتی جا رہی ہے. اس اسمبلی کے فلور کے بیان کو آپ کہاں لے کے جائیں گے؟ خیر مبارک ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے ہمیشہ سے کسی کے اسکرپٹ پہ چلتے ہوئے اپنے ضمیروں کا سودا کیا، اپنی قوم کا سودا کیا، اپنے قوم کے شہیدوں کا سودا کیا، اور ایک بار پھر انہوں نے اپنے مفادات کی خاطر کراچی کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے والوں کا ساتھ دیتے ہوئے پھر سے کراچی کے عوام کا سودا کر لیا. جو کراچی کے حلقے ہیں، پڑھے لکھے اور جو لوگ کراچی کے بارے میں سوچتے ہیں، جو پریشان ہوتے ہیں، ان حلقوں میں جو ہے آج کل جو ایک ٹاپک چل رہا ہے وہ بحث یہی ہے کہ کراچی اور لاہور کی آبادی کیسے اتنی برابر ہو گئی، قریب ترین آ گئی. کیونکہ 2017 میں 1 کروڑ 40 یا 50 لاکھ کے قریب کراچی کی آبادی 2017 میں بتائی گئی تھی. اس وقت لاہور کی آبادی تقریباً 1 کروڑ تھی. تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ 2023 میں کراچی کی آبادی 2 کروڑ 8 لاکھ ہو اور لاہور کی آبادی 2 کروڑ؟ مطلب کون سی ایسی جادو کی چھڑی ہے کہ اس نے کراچی کی آبادی کو بڑھنے سے روک دیا اور لاہور کی آبادی بڑھ گئی؟ جبکہ ناظرین آپ سمیت تمام ذی شعور افراد جانتے ہیں کہ کراچی پاکستان کا واحد شہر ہے جہاں روزانہ کی بنیاد پر ملک بھر سے بے شمار ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ کراچی میں آتے ہیں اپنے رزق روزگار کے لیے اور یہیں کے ہو کے رہ جاتے ہیں. جبکہ بہت بڑی تعداد جو ہے غیر ملکیوں کی ہے جن میں افغانی، برمی اور بنگالی سر فہرست ہیں. تو جس شہر کے اندر روزانہ کی تعداد میں ہزاروں افراد آ کے بستے ہوں تو ایسا کیسا ممکن ہے کہ 2017 کی آبادی اور 2023 کی آبادی میں اتنا زیادہ جو ہے فرق نہ آیا ہو؟ ڈیجیٹل سروے کے حوالے سے جو اعداد و شمار بتائے جا رہے ہیں کراچی کی آبادی کے، اس کے تحت ممکن ہے کہ 1 قومی کی اور 3 صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں کا اضافہ ہو سکے.
اور اگر درست اعداد و شمار ہوتے تو یہ نشستیں زیادہ بھی ہو سکتی تھیں۔ بہرحال پی 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 جو کراچی کو اپنا شہر ہونے کا دعویٰ تو بہت کرتی ہے، مگر اس غلط مردم شماری پر خاموش ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کا ووٹ بینک کراچی میں نہیں ہے۔ ہاں، بے نظیر صاحبہ کے دور میں جو کراچی کے گوٹھوں کو خصوصی طور پر تقسیم کر کے حلقہ بندیاں کی گئی تھیں، پی پی کی توجہ ان علاقوں میں خاص ہوگی۔ اب بات کروں گی کہ متحدہ قومی موومنٹ کے وہ کارکنان جن کو 9 جولائی کے بعد گرفتار کیا گیا تھا ریلی کے بعد، ان کو عدالتوں کی جانب سے بہت بڑا ریلیف ملا ہے، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا اس ریلیف کی وجہ سے ہی عوام میں ایک ہوپ جاگی تھی، ایک امید جاگی تھی کہ شاید جس طرح سے ان کے نظر بندی کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا گیا ہے، تو ان کو اس الیکشن میں اجازت ہوگی کہ وہ اپنے من پسند لیڈر اور من پسند سیاسی جماعت کے ساتھ الیکشن لڑیں اور اپنے من پسند لوگوں کو قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں پہنچائیں۔ تو متحدہ کے جو کارکنان گرفتار ہوئے تھے، ان کی مرحلہ وار جو رہائی کے آرڈرز آئیں وہ تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں گی کہ 30 کارکنان کو پہلے مرحلے میں کراچی سے رہائی ملی، پھر مزید 42 کارکنان رہا ہوئے، جن میں مشاورتی کونسل کے رکن آفتاب بقائی صاحب بھی شامل تھے۔ ہائی کورٹ کراچی نے ان دونوں مرحلوں کی سماعت میں نظر بندی کو غیر قانونی کہہ کر کالعدم قرار دیا۔ 9 جولائی کی ریلی کے تقریباً 80% کارکنان رہا ہو چکے ہیں، اور وہ بھی عدالتی احکامات پہ، تو کوئی معمولی بات نہیں۔ ایم کیو ایم الطاف حسین کو دیکھا جائے تو بڑا ریلیف مل رہا ہے، جو کہ صوبے میں سیاسی استحکام کے لیے خوش آئین بات ہے، جبکہ پی پی سرکار اور اس کے اتحادیوں نے اپنی دکانیں بند ہونے کے خوف سے اس میں کافی روڑے اٹکانے کی کوشش کی، مگر عدالتوں نے ان کو ناکام کر دیا۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک مرحلے میں پہلے 30 اور پھر 42 تقریباً کارکنان جو ہیں اب تک رہا ہو چکے ہیں۔ گزشتہ روز 3 کارکنان جن کے نام ہیں مقصود چوہان، ڈاکٹر امین اور لیاقت محمود قائم خانی، سرکٹ بینچ حیدرآباد نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ ان کی نظر بندی غیر قانونی تھی، اس کو کالعدم قرار دے دیا۔ تو ناظرین، الطاف حسین کے ان کارکنوں کی جو رہائی ہے یقیناً جیسے کہ ہم نے آپ سے کہا کہ صوبے میں سیاست کے استحکام کے لیے ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے، لیکن بہرحال ابھی قبل از وقت کچھ نہیں کہہ سکتے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہے گا اور جو ڈیٹیل آتی رہیں گی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ میرے چینل پہ نئے آنے والے بہن بھائیوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ میں بڑی محنت سے آپ کے لیے یہ ویڈیوز بناتی ہوں۔ جب آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو یقین جانیں ساری تھکن بھاگ جاتی ہے اور میری محنت بھی وصول ہو جاتی ہے۔ اور آخر میں میرا وہی پیغام کہ اپنے اطراف میں بسنے والوں کو بہت خیال رکھیں، خوشیاں بانٹیں، خوشیاں سمیٹیں، ظالم سے نفرت کیجیے، مظلوم کا ساتھ دیجیے۔ اللہ نگہبان پاکستان زندہ باد۔